बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, आज वज़ीर आज़म इमरान खान साहब लाइव प्रोग्राम में आवाम की लाइव कॉल्स ले रहे थे, उनके सवालात के जवाबात दे रहे थे। आज बहुत सारी उन्होंने बातें की और 2-2.5 घंटे की उनकी ये नशिस्त थी। काफ़ी ज़्यादा कॉल्स भी ली। ये भी बताया कि एक बुनियादी मसला जो उनको रात को सोने नहीं देता वो महंगाई का है, जिसकी वजह से वो सोच सोच के बहुत परेशान रहते हैं। लेकिन साथ ये भी खबर सुना दी कि हो सकता है आने वाले दिनों में तेल की कीमतें और ऊपर जाएं, क्योंकि पूरी दुनिया में ये महंगाई का मसला है, तो पाकिस्तान इससे कैसे ख़ुद को अलग कर सकता है। एक खातून कॉलर ने वज़ीर आज़म साहब को फ़ोन किया और ये भी कहा कि आपने पिछले साल कहा था कि महंगाई कम हो जाएगी, लेकिन अब तो डबल महंगाई हो गई है, तो अगर आप इजाज़त दें तो हम घबरा लें। लेकिन बहरहाल वज़ीर आज़म ने महंगाई के हवाले से अपना मौक़िफ़ दिया। काफ़ी अग्रेसिव वो नज़र आए शहबाज शरीफ साहब को लेके, शरीफ ख़ानदान को लेके। पहले तो ज़रा वो सुनाइए जो अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब को के हवाले से उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया और ये भी कहा कि वो उनको अपोजिशन लीडर मानते ही नहीं। अपोजिशन लीडर है जनाब, आप इससे मिलते नहीं, हाथ नहीं मिलाते, इससे बैठते नहीं। मैं इसको अपोजिशन लीडर नहीं समझता, मैं इसको कौम का मुजरिम समझता हूँ। अपोजिशन लीडर का बहुत बड़ा रुतबा होता है एक मुल्क में। अपोजिशन लीडर है, उसने अपने बेटे को बाहर भिजवा दिया है, अपने दामाद को बाहर, और इनके उसका दामाद और उनके बेटे इनके नून लीग के दौर में बाहर भागे थे और असाक डार बाहर भागा। हमारे दौर में नहीं भागे थे। पार्लियामेंट में खड़े होकर तकरीर नहीं होती, ज्यादातर जॉब एप्लीकेशन होता है, लेकिन 1.5 घंटा लेता है वहां। अभी तक ये नहीं जवाब दे सका कि जो इसके बेटे का रमजान शुगर मिल है, एक चपरासी के अकाउंट में 400 करोड़ रुपया कैसे आ गया, 16 अरब रुपया नौकरों के नाम पे कैसे आ गया। जब वो जी इंतकामी कार्रवाई हो गई, कभी एडजर्नमेंट ले लेते हैं। मैं तो अदलिया से अपने कहता हूं कि खुदा के वास्ते इस मुल्क पे रहम करें, डे टू डे हेयरिंग करके इसका मसला हल करें। हमारी डेमोक्रेसी खत्म हो रही है और मुझे कहते हैं जी इसको अपोजिशन लीडर इमरान खान मिलता नहीं है। तो एक तो ये अदलिया से भी उन्होंने अपील की कि वो मुल्क पे रहम करें और इन केसेस की डेली बेसिस पे हियरिंग होनी चाहिए और जल्द अज जल्द फैसले होने चाहिए। फिर दरमियान में आपने सुना कि उन्होंने इसहाक डार का भी नाम लिया कि वो हमारे दौरे हुकूमत में नहीं बल्कि इन्हीं के दौरे हुकूमत में मुल्क से बाहर चले गए थे। लेकिन साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब, जिनके हवाले से हुकूमत कहती है कि इन्होंने बीमारी का बहाना किया, और आज खान साहब ने भी ये बात की कि मैं तो चाहता हूं कि वो वापस आएँ, प्लीज़ वापस आ जाएं नवाज शरीफ साहब के लिए उन्होंने कहा। तो नवाज शरीफ साहब को बाहर भेजने वाले भी यही हुकूमत थी। आपको याद होगा कल परसों असद उमर जो कि विफाकी वजीर हैं, उन्होंने एक बयान दिया, आज के अखबारों में वो छपा भी, और ये कहा उन्होंने कि नवाज शरीफ साहब के मुल्क से बाहर जाने की जिम्मेदारी या ये फैसला 100% इमरान खान का था। तो फिर इमरान खान साहब के हवाले से खुद उनके वज़रा ये कह रहे हैं वज़ीर आज़म के हवाले से कि उन्होंने ही नवाज शरीफ साहब को बाहर भेजने का फैसला किया। दूसरी चीज़ जो एक तो उन्होंने ये पेशेंगोई कर दी, प्रिडिक्ट कर दिया इमरान खान साहब ने कि अगली टर्म भी उन्हीं की है, PTI की हुकूमत दोबारा आएगी, लेकिन एक मैसेज दिया। अब वो मैसेज बड़ा अहम है कि आखिर किनको वो ये पैगाम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर मेरी हुकूमत ख़त्म हुई या अगर मैं हुकूमत से निकला तो आपके लिए ज़्यादा ख़तरनाक होऊंगा। इंशाल्लाह ये भी टर्म पूरा करेगी, अगली भी टर्म पूरी करेगी ये हमारी पार्टी, अगली टर्म भी। ये भी आज मैं आपको कह रहा हूँ कि हम इतना मुश्किल वक्त से निकले हैं, किसी गवर्नमेंट को वो चैलेंजेस नहीं मिले जो हमें मिले। लेकिन मैं आपको एक और जरा खबरदार करना चाहता हूँ, अगर मैं गवर्नमेंट से बाहर निकल गया मैं आपके लिए ज्यादा खतरनाक हूँ। अभी तक तो मैं चुप करके या ऑफिस में बैठा होता हूँ और तमाशे देख रहा होता हूँ, मैं अगर सड़कों पर निकला है ना तो आपके लिए छुपने की जगह नहीं होगी। तो ये खान साहब ने किसको खबरदार किया है, इस पे बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल आया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से भी कि आप बिल्कुल इक़्तिदार से बाहर निकलें, दाएं बाएं देखेंगे आपके कोई नहीं मिलेगा। मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने भी ट्वीट्स किए हैं इस पे और उन्होंने भी कहा है कि आपकी ये जो धमकियां हैं ये सिर्फ और सिर्फ गीदड़ भपकियां हैं। आप जिस दिन इक़्तिदार से निकले अवाम शुक्राने के नफल पढ़ेंगे। ना आप नवाज शरीफ हैं जिसके पीछे अवाम खड़ी थी, ना ही आप बेचारे और मजलूम हैं, आप साजिशी हैं और मुकाफाते अमल का शिकार हैं। इमरान खान साहब अब रोने धोने और ड्रामा करने का कोई फायदा नहीं, सामान उठाइए और चलते बनिए। जितनी देर आप इक़्तिदार से चिपके रहेंगे अवाम की मुश्किलात में मजीद इजाफे का बायस बनेंगे। आप इबरतनाक शिकस्त खा चुके हैं। ये मरियम नवाज शरीफ साहिबा के ट्वीट्स हैं। इसी पे ज़रा बात करेंगे। मेहमानों का आपसे तारुफ करवा दूँ।
سینیٹر عبدل قیوم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سینئر رہنما پاکستان مسلم نواز کے. ڈاکٹر یاسمین راشد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سینئر رہنما پی ٹی آئی کی, ہیلتھ منسٹر پنجاب ہیں. اور حسن مرتضیٰ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ممبر ہیں پنجاب اسمبلی کے, پارلیمانی لیڈر ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے پنجاب میں. بہت شکریہ آپ تینوں کی تشریف آوری کا. میں ذرا ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ آپ ہی سے آغاز کرنا چاہوں گی. پہلے تو آپ مجھے بتائیے کہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے, وزیر اعظم صاحب کس کو خبردار کر رہے ہیں کہ ابھی تو وہ کہتے ہیں کہ میں خاموشی سے چپ کر کے بیٹھا رہتا ہوں, دفتر میں کام کرتا رہتا ہوں, جس دن حکومت سے نکلا تو اس دن بتاؤں گا سڑکوں پہ آ کے کہ آپ کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی, میں زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا. تو وزیر اعظم صاحب اپوزیشن میں آ کے کس کے لیے زیادہ خطرے کا باعث بنیں گے؟ دیکھیں سعدیہ, وزیر اعظم صاحب نے ایک بیان دی ہے اینڈ آئی ایم شیور کہ ان کے پاس کوئی وجوہات ہیں جس کے اوپر بیان دی ہے. میرے لیے اس پہ کوئی کمنٹ کرنا بڑا مشکل ہے, یہ تو آپ سوال کا جواب وہ خود ہی دے سکتے ہیں. جہاں تک تعلق ہے کہ اس وقت جو حالات ملک کے جا رہے ہیں جس کے بارے میں آپ کے سامنے ہی ہے کہ جو شور و گل بچا ہوا ہے, تو میں آپ کو ذرا یہ کہتی چلی جاؤں کہ وزیر اعظم صاحب کیا چاہتے ہیں اس ملک کے لیے. اور میرا خیال نہ آپ سے یہ ڈھکی چھپی بات ہے نہ مجھ سے ڈھکی چھپی بات ہے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر عدلیہ انصاف کرے, جو لوگوں نے غلط کام کی ہیں, جن لوگوں نے چوری یا چاکاری کی ہے, ان کا حساب کتاب لیا جائے. آخر دیکھیں پہلے بھی تو عدلیہ نے انصاف کر کے نواز شریف کو باہر نکالا تھا نا. نواز شریف کو ڈسکوالیفائی عدلیہ نے کیا تھا جب ہم 2017 کی بات کر رہے ہیں. ہی واز ڈسکوالیفائڈ بائی دی سپریم کورٹ. دین اس وقت یہ ڈیسیجن سپریم کورٹ نے لیا نا, کیونکہ ان کے خلاف الزامات جو تھے they were proven. اب مقصد یہ ہے کہ عمران خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب بھائی حساب دینا تو سب کو چاہیے نا. میرا خیال ہے آپ یا میں, ہم اگر اپنے آپ کو عوام کہتے ہیں تو ہمارا حق بھی بنتا ہے کہ سب حساب دیں. آپ کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے؟ اب مریم بی بی ٹویٹ تو روزانہ کرتی ہیں, اور میرا خیال ہے نہ آپ سے یہ بات, آپ کی یادداشت بھی ماشاءاللہ بہت اچھی ہے اور باقیوں کی یادداشت بہت اچھی ہے. مریم بی بی وہ بی بی تھی جنہوں نے کہا تھا کہ نہ میری کوئی پراپرٹی ہے اور نہ میری پاکستان میں اور نہ کوئی بیرون ملک میں میری پراپرٹی ہے. یہ یاد ہے آپ کو اسٹیٹمنٹ؟ پھر ان کا 1 ارب روپے کے ایسٹس ڈکلیریشن بھی آپ کے سامنے ہے. اور کیونکہ میں تو یہ کیس کو کنٹیسٹ کیا تھا الیکشن کمیشن کے سامنے, جس میں پیپل پارٹی والے بھی میرے ساتھ تھے. مطلب مجھے ابھی تک یاد ہے کہ میں جب جاتی تھی تو لطیف کھوسا صاحب بھی میرے ساتھ ہوا کرتے تھے کہ انہوں نے جو اپنے ایسٹس تھے they were not properly at that time, ان کو بتایا نہیں گیا تھا اور وہ جن کو ڈکلیئر نہیں کیا گیا تھا. we had taken them, الیکشن کمیشن کے پاس ہم نے پٹیشن دی. فائنلی یہ کام جو ہے یہ عدلیہ نے کیا. جی خان صاحب نے آج عدلیہ کو اپیل کی ہے. میں بھی آپ کے پروگرام کے تھرو اپیل کرتی ہوں. مقصد یہ ہے کہ انصاف ضرور ہونا چاہیے, اور اگر خدا نخواستہ جن لوگوں نے غلط کام کیے ہیں اور جن لوگوں نے حالات خراب کیے ملک کے, جو لوگ چوری چکاری کر کے گئے, اگر وہ انوسنٹ ہے تو ضرور چھوڑیے ان کو, لیکن اگر وہ گناہگار ہیں تو ان کو سزا دیں. ٹھیک ہے, اور اہم بات جو بہت ضروری ہے, یہ اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی کہ صرف ان کیسز میں نہیں بلکہ اوور آل اگر آپ دیکھیں جو بھی عدالت میں کیسز ہیں, جو سیشن کورٹس کے اندر بیچارے ہمارے عوام جو ہیں وہ ذلیل ہو رہے ہوتے ہیں, ان کے کیسز تاریخ پہ تاریخ مل رہی ہوتی ہے. سب یہ چاہتے ہیں کہ جلد از جلد اور فوری انصاف جو ہے وہ ہونا چاہیے. آپ کی اس بات سے میں متفق ہوں. وزیر اعظم صاحب کے پہلے بیان پہ آپ نے کہا کہ یہ تو وہی بتائیں گے کہ کس کانٹیکسٹ میں کہا, لیکن مجھے یہ بتائیے جنرل صاحب, اگین انصاف جو ہے ہم دیکھتے ہیں اٹس اے ویری ریلیٹیو ٹرم. آپ کے حق میں جو فیصلے آ جاتے ہیں کسی کے حق میں بھی آ جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ انصاف ہوا ہے ہمارے ساتھ. جب کسی کے خلاف آتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ ناانصافی ہوئی ہے یا انتقام لیا گیا ہے یا زیادتی ہو گئی ہے. میں اس پہ بات کروں گی. پہلے تو مجھے جنرل صاحب آپ بتائیں کہ آپ کو کیا لگا وزیر اعظم صاحب نے یہ خبردار کس کو کیا ہے کہ اگر میں حکومت سے نکلا تو آپ کے لیے زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا؟ جی شازیہ, میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو وزیر اعظم کا منصب ہے نا, عہدہ ایک پارلیمانی نظام میں, یہ ایک بڑا جلیل القدر عہدہ ہے جی. اور ایسے عہدوں پہ فائز لوگ جو ہیں ان کے اندر زبان میں شائستگی ضروری ہے, ان کو ویری اکاموڈیٹو ہونا بھی ضروری ہے, ان کو پارلیمانی اقدار کا بھی پاس رکھنا ہے,
ان کی باتوں سے قومی یکجہتی میں اضافہ ہونا چاہیے، نہ کہ ملک میں ٹینشن ہو اور آپس میں لوگ دست و گریبان ہو. یہ تو وہ ہے. آج کی ان کی جو بات چیت ہے، یہ ایک تو یہ اچھا عمل ہے کہ پبلک کے ساتھ انٹریکشن ہونا چاہیے، یہ قابل تعریف ہے. لیکن پھر اس انٹریکشن کے اندر آپ پبلک کے مسائل کی طرف توجہ دیں. آپ نے اپنی اس بات چیت میں سب کو لپیٹا. آپ نے نواز شریف جو 3 دفعہ پرائم منسٹر رہے ہیں اس کو بھی کہا کہ اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا وغیرہ وغیرہ. آپ دیکھ لیں کہ زبان دیکھ لیں. ہم کہتے ہیں عمران خان صاحب پرائم منسٹر ہیں ملک کے الیکٹڈ، ہم عزت دینا چاہتے ہیں. اسی طرح شہباز شریف صاحب کا نام جو لیا، حقارت سے لیا، نفرت سے لیا. ساتھ پھر کورٹس کو بھی اپیل کی اور لپیٹا ان دی سینس کہ آپ جب اپیل کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کورٹوں کے نظام سے مطمئن نہیں ہیں. اگر مطمئن نہیں ہے تو کورٹ آپ جوڈیشل ریفارمز کریں تاکہ وہ بیٹر ہوں. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر عدالتوں کے اندر کیسز ہیں تو ہاؤ آر یو شیور کہ وہ سارے مجرم ہیں؟ مطلب ہے جب تک کہ بندہ کو کنوکٹ نہیں ہوتا اس وقت تک آپ یہ کہتے ہیں. دیکھیں پارلیمنٹ کے اندر جتنے لوگ ہیں نا وہ خواہ حکومت میں ہوں وہ جو اپوزیشن میں ہوں، سارے الیکٹڈ لوگ ہیں اور لیڈر آف دی اپوزیشن پرائم منسٹر کے بعد سیکنڈ موسٹ امپارٹنٹ پرسن ہے، لوگوں کا الیکٹڈ بندہ ہے. آپ کہتے ہیں ہاتھ نہیں ملاتا، یہ رونت ہے، یہ ایروگنس ہے. اور یہ جو ایروگنس آف پاور ہے یہ ریباؤنڈ کرتی ہے. پھر آپ یہ دھمکی دے رہے ہیں، یہ بلیک میلنگ ہے کہ جی دیکھیں پرائم منسٹر کو ہٹانے کے کیا طریقے ہیں. یا الیکشن کمیشن کا کوئی فیصلہ ہو، یا عدالت کا کوئی فیصلہ ہو، یا نو کانفیڈنس ووٹ ہو، یا آپ کے الیکشن فریش ہوں جس کے اندر ایک انڈیپینڈنٹ امپارشل انٹرم گورنمنٹ جو ہے کانسٹیٹیوشنلی وہ فیئر الیکشن کرائے اور اس میں جو جیت کے آئے گا وہ آئے گا. اس کا مطلب ہے کسی طریقے سے بھی اگر آپ ہٹ گئے تو پھر آپ نہ کھیلیں گے نہ کھیلنے دیں گے. تو یہ کیا ٹریڈیشن ہم سیٹ کر رہے ہیں اور کس کو دھمکی دے رہے ہیں؟ یہ تو وہی بات ہے جیسے پہلے انہوں نے منہ پہ ہاتھ ڈال کے کہا تھا. وہ تو انہوں نے اپنی ایک اور ٹرم، سیکنڈ ٹرم پریڈکٹ کر دی کہ یہ بھی مکمل کریں گے وہ اپنی مدت اور اگلی بھی انہی کی ہوگی. حکومت سے نکلے یہ دھمکی آپ کو لگ رہی ہے؟ میں حسن مرتضیٰ صاحب اگر یہ دھمکی ہے کہ بھائی یہ ٹرم پوری کریں گے اگلی ٹرم بھی ہماری ہوگی اور اگر نکلا میں تو پھر میں سڑکوں پہ آؤں گا، آپ کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی، میں زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا، تو یہ آخر دھمکی انہوں نے کس کو لگائی ہے؟ بہت شکریہ جی. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ دھمکیاں جو ہے یہ جب بندہ اندر سے ٹوٹ جاتا ہے، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتا ہے اور جب وہ کچھ نہیں کر پا رہا ہوتا، جب اس کو وہ ایک بند گلی میں آ جاتا ہے، اس کے سامنے کوئی منزل نہیں رہ جاتی، تو پھر وہ دھمکیاں اور یہ چتونیاں اور اس قسم کی وہ حرکتیں شروع کر دیتا ہے. خان صاحب کے ساتھ بالکل اس وقت یہی ہونے جا رہا ہے کہ وہ اندر سے ٹوٹ چکے ہیں. خان صاحب کو اب سامنے کوئی نظر نہیں آ رہا، ان کا فیوچر بالکل تاریک ہے. اور جب وہ دیکھتے ہیں مشرف باہر بیڈ پہ پڑا ہے اور اتنا طاقتور انسان تھا اور مکے لہرا لہرا کے کہتا تھا کہ میں نے یہ کر دینا ہے، میں نے وہ کر دینا ہے، آج اس کا کیا انجام ہے کہ اس کے پاس کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا، وہ کسی کو ملنے کے قابل نہیں رہا، وہ بات نہیں کر سکتا. تو اس طرح کے جب طاقتور لوگوں کا دیکھا جاتا ہے نا تو پھر بندے کو آتا ہے کہ یار کل کو میرا جو وقت آ رہا ہے، میں نے تو اس قوم کے لیے کیا کچھ نہیں، میں نے تو ان کے لیے دوائیاں بھی مہنگی کر دی، میں نے تو ان کے لیے خوراک کے راستے بھی بند کر دیے، میں نے تو ان کی آکسیجن پہ بھی ٹیکس لگا دیا، میں نے تو اس ملک کی ایگریکلچر تباہ کر دی، میری کیبنٹ کے اندر بے شمار لوگ میرے دائیں بائیں چور بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان ساروں کو کیسے ڈیفینڈ کروں گا؟ اور جب میں نیب میں پیش ہو رہا ہوں گا تو میرے باہر تو کسی نے میری ملاقات کے لیے بھی نہیں آنا، میرے تو بچے اس ملک میں نہیں ہیں، میری تو جائیداد اس ملک میں نہیں ہے. تو اس وقت آدمی خوف کا شکار ہوتا ہے. خان صاحب اس وقت جو ہے وہ خوف زدہ ہوئے ہیں، گھبراہٹ میں ہیں. اور وہ آپ دیکھیں نا کہ وزیر اعظم ہوتے ہوئے دھمکی کس چیز کی ہے؟ بھئی آپ نے تو ایکشن کرنا ہے، آپ نے تو کارروائی کرنی ہے، آپ تو مجرموں کو پکڑنے والے ہیں. آج آپ ایک طرف لوگوں کو مجرم ٹھہراتے ہیں، دوسری طرف آپ دھمکیاں دے رہے ہیں کہ میں اگر یہ نہ ہوا تو پھر میں یہ کر دوں گا. وہ بچے جب چھوٹے ہوتے تھے تو کھیلتے تھے نا تو روندیاں پیٹتے تھے وہ، اور پھر انہوں نے ایک دفعہ آؤٹ ہو جانا تو پھر دوبارہ مطالبہ کر دینا جی کہ میں اگلے 5 سال بھی میں ہی ہوں.
تو یہ خان صاحب کی گھبراہٹ ہے. انشاءاللہ تعالی عوام تو آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ مطالبہ لیکن مطالبہ کس سے کر رہے ہیں؟ وہ عوام نے الیکٹ کرنا ہے اور اب اگلے سال ہوں گے انتخابات، پتہ چل جائے گا عوام جس کو الیکٹ کریں. بالکل جی بالکل، ہم تو اس پہ یقین رکھتے ہیں کہ انتخابات ہوں، اس میں اگر وہ خان صاحب کو دوبارہ آزمانا چاہتے ہیں تو ہمیں کیا اعتراض ہے؟ ہم کون ہوتے ہیں روکنے والے؟ اس دفعہ کی ان کی سلیکشن پہ ہم نے کیا کر لی ہے؟ اگلی دفعہ اگر وہ الیکٹ ہو گئے تو کیا کر لیں گے؟ یہ تو عوام کے پاس اختیار ہونا چاہیے. ہم تو کہتے ہیں کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں، اس میں جو بھی جیت کے آئے اسے حکومت کرنے کا حق ہے. رائٹ، ٹھیک ہے، مجھے ایک بریک لینے دیجیے، بریک سے واپس آئیں گے تو ڈسکشن سے آگے بڑھائیں گے. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. کل کے پروگرام میں بھی ہم نے اس کا ذکر کیا تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں مری سانحے کے بعد ایک کیس کی سماعت ہوئی جس پہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ تھا کہ این ڈی ایم میں وزیر اعظم صاحب سے ریکویسٹ کرے کہ وہ این ڈی ایم سی کا نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ کمیشن کا فوری اجلاس بلائیں. پچھلے 3 سالوں میں این ڈی ایم سی کی ایک بھی میٹنگ نہیں ہوئی. این ڈی ایم سی کے جو چیئرپرسن ہیں وہ پرائم منسٹر ہیں اور باقی جو اپوزیشن کے اراکین ہیں وہ اس کے ممبران ہیں اور اسی طریقے سے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف صاحب بھی. تو اٹارنی جنرل آف پاکستان جو ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں گئے کیونکہ وزیر اعظم صاحب نہیں چاہتے تھے، جیسے آج انہوں نے اعتراف کر لیا کہ وہ اپوزیشن لیڈر مانتے ہی نہیں ہیں، ان کی نظر میں وہ مجرم ہیں، ان سے ہاتھ ملانا پسند نہیں کرتے. تو اٹارنی جنرل آف پاکستان نے عدالت میں یہ جواب دیا کہ میٹنگ بلاتے بلاتے تو بڑا وقت لگ جائے گا اور یہ تھوڑا ارجنٹ معاملہ ہے، تو ہم تمام ممبران کو انکلوڈنگ اپوزیشن لیڈر سرکولیٹ کر دیتے ہیں ایجنڈا اور ان سے ان کے جواب جو ہیں جو بھی وہ تجاویز دینا چاہیں وہ طلب کر لیں گے. تو یہاں سے یہ بھی بچت کرا لی گئی اس میٹنگ کو، جہاں پہ ان کو اپوزیشن لیڈر کے ساتھ بیٹھنا تھا وہ نہیں کی گئی. ڈاکٹر صاحبہ آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ چلیں ٹھیک ہے وہ نہیں مانتے ان کو اپوزیشن لیڈر، لیکن یہاں ظاہر ہے وہ الیکٹڈ ہیں، وہاں پر موجود ہیں، پارلیمان میں اپوزیشن لیڈر ہیں، اپوزیشن نے ان کو بنایا ہے. وہ بہت سارے ایسے معاملات ہیں جو پارلیمانی ہیں جہاں وہ آپ اصلاحات کی بات کرتے ہیں، ان میں اپوزیشن لیڈر کا ہونا یا اپوزیشن سے بات کرنا بے حد ضروری ہے. تو پھر وہ معاملات کیسے چلیں گے؟ کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ پارلیمانی نظام ہی ڈیلیور نہیں کر رہا. دیکھیے سعدیہ، اس کا ہی جواب میں ضرور دوں گی، لیکن پہلے میں اپنا قیوم صاحب کا جواب ایک بات کا ضرور دینا چاہوں گی کہ ان کا کہنا تھا کہ دیکھیں اگر کسی کے اوپر somebody has been sentenced تو تب تو اس کو کہا جا سکتا ہے. نواز شریف صاحب جو آپ فرما رہے ہیں کہ 3 دفعہ پرائم منسٹر ہیں، اس وقت کورٹس نے ان کو ایبسکانڈر اور مفرور ڈکلیئر کیا ہوا، ہم نے تو نہیں کیا ہوا. آئی ہوپ یو ریمبر دیٹ. ان کو مفرور ڈکلیئر ہوئے ہوئے وہ ان کو ایبسکانڈر کہا جاتا ہے اس لیے کہ ان کو سینٹینس کیا گیا تھا، ان کو ڈسکوالیفائی کیا گیا تھا. اس کا مطلب ہے کورٹ نے ایک ڈیسیجن دی تھی اور اس وجہ سے میرا خیال ہے کہ دیز تھنگز شوڈ بی پٹ آن ریکارڈ. دوسری امپورٹنٹ یہ چیز ہے پارلیمنٹری لینگویج. آپ کہتے ہیں بالکل صحیح فرماتے ہیں آپ کہ ہمیں پارلیمان میں جا کے اچھی زبان استعمال کرنی چاہیے، پر میرا خیال ہے کہ آپ کو شاید بھول گیا ہے کہ شہباز شریف صاحب نے فرمایا تھا کہ زرداری کو ہم سڑکوں پہ گھسیٹیں گے، اس کا پیٹ پھاڑ کے پیٹ کے اندر سے سارے یہ پیسے نکالیں گے، دولت نکالیں گے. یہ میرا خیال ہے یہ بات تو یہ بھی آخر تب بھی تو یہ چیف منسٹر پنجاب تھے، سب سے بڑے صوبے کے چیف منسٹر تھے. تو پارلیمنٹری لینگویج تو ان کی پھر یہ کیا بہت بڑی اچھی پارلیمانی زبان تھی. میں تو حسن مرتضیٰ صاحب کا داد دیتی ہوں کہ ماشاءاللہ پیپل پارٹی کا ہو کے اور یہ زبان سن کے اور پھر آج کل ماشاءاللہ اتحادی ہیں. لیکن ایک اور بات میں کلیئر حسن مرتضیٰ صاحب کی بھی کرتی چلی جاؤں کہ دیکھیں جہاں تک تعلق ہے عمران خان کا، عمران خان کی کوئی پراپرٹی پاکستان سے باہر نہیں. تو آپ مہربانی کر کے یہ نہ کہیے کہ اس کی کوئی پراپرٹی باہر ہے. جن کی پراپرٹیاں باہر ہیں وہ تو آج کل آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو بھی پوچھ لیجئے.
اور کیونکہ آپ کو میں آپ کی بڑی عزت کرتی ہوں، کیونکہ آئی نو یو آر اے ویری اپریٹ پارلیمنٹیرین، آپ میرے ساتھ ہی ہوتے ہیں وہاں پارلیمنٹ میں، اور آپ اپنے حلقے کا بہت کام کرتے ہیں، اس لیے آپ کو تو پتہ ہونا چاہیے کہ جن لوگوں نے پیسے کھائے اور باہر گئے ہیں. اور دوسری بات ہے، میں آپ کو یہ بتاتی چلی، دوائیاں مہنگی ضرور ہوئی ہیں، کوئی شک نہیں ہے، دنیا میں مہنگائی ہر طریقے سے ہو رہی ہے، لیکن یہ ہماری حکومت ہے نا جو اس وقت صحت کارڈ دے رہی ہے. 55% لوگوں کو ہم نے صحت کارڈ، 55% پنجاب کے لوگ انشور ہو چکے ہیں. یہ صرف آسانی اس لیے پیدا کر رہے ہیں، یہ ہمارا فرض ہے کہ یہ آسانی پیدا کرے. اب آ گیا جہاں تک سعدیہ بی بی نے جو کوشچن کہا، سعدیہ آپ بالکل صحیح فرماتی ہیں کہ وی نیڈ ٹو سٹ ڈاؤن ٹوگیدر اینڈ ڈسکس اینڈ ٹاک. مسئلہ یہ ہے، آپ نے کبھی زبان سنی ہے جو زبان مریم بی بی استعمال فرماتی ہیں؟ آپ نے وہ زبان سنی ہے جو شہباز شریف صاحب استعمال کرتے ہیں؟ مطلب اگر چلیں جی وہ کہتے ہیں کہ جی عمران خان کی تو لینگویج کا وہ مسئلہ ہے، واٹ اباؤٹ دیئر اون لینگویجز؟ یہ تالی دو ہاتھوں سے بچتی ہے، اور میرا خیال ہے امپورٹنٹ چلے مریم صاحبہ تو نہیں ہے پارلیمان میں، اگر ہم لیڈر شہباز شریف صاحب ہیں، بہت سارے معاملات ان دونوں کے اکٹھے بیٹھنے کے متقاضی بھی ہیں، بٹ آپ کو لگتا ہے کہ جو زبان وہ استعمال کرتے ہیں اس وجہ سے نہیں بیٹھ سکتے وزیر اعظم صاحب ان کے ساتھ؟ آپ دیکھیں نا، اگر میں آپ کے سامنے I've been there for the last 3.5 years، میں ہمیشہ اوائڈ کرتی ہوں کہ کوئی ایسی بات نہ کہوں جس سے کسی کا مسئلہ، مطلب کسی کا دل دکھایا جائے. پر مجھے بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے کہ دوسری طرف سے تو اس طرح کی ریسیپروکیشن نہیں ہوتی. جو کام کیا جاتا ہے، اگر کوئی اچھا کام کر رہے ہیں تو اس کی اپریسیشن نہیں ہوتی ہے، اس کو بھی ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، گاٹ یور پوائنٹ. مجھے یہ بتائیے اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے، کیونکہ آج کل یہ بڑی ایک ڈیبیٹ چل رہی ہے، شاید کہیں نہ کہیں لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اگر اس کو کیمپین کا نام دینا چاہیں تو کیمپین کا نام دے لیں، کہ پارلیمانی نظام ڈیلیور نہیں کرتا، صدارتی نظام کی طرف جانا چاہیے. حالانکہ یہ ماضی میں ایسے تجربے ہم کر چکے ہیں، کیا ہم نے ان سے نکالا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. لیکن آج وزیر اعظم صاحب سے بھی یہ سوال کیا گیا کہ ایمرجنسی نافذ کرنے کی رومرز چل رہی ہیں اور صدارتی نظام کے حوالے سے ایک مہم چل رہی ہے. وزیر اعظم صاحب نے اس کا کوئی کلیئرلی جواب نہیں دیا، انہوں نے اوائڈ کیا صدارتی نظام کے حوالے سے سوال جو ان سے پوچھا گیا. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جس طریقے سے پارلیمان میں چیزیں ہیں، کچھ چل نہیں رہا ہے، اپوزیشن لیڈر وزیر اعظم اکٹھے نہیں بیٹھتے ہیں، لڑائی جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں پارلیمان کے اندر، کوئی کسی کو تقریر نہیں کرنے دے رہا ہوتا، تو یہ معاملات آگے بڑھ سکتے ہیں صدارتی نظام کو لے کے جو کیمپین ہے اس وقت؟ یہ مجھ سے آپ نے پوچھا. تھینک یو ویری مچ. دیکھیے پہلے میں ڈاکٹر صاحبہ کی ایک دو چیزوں کا میں کہنا چاہتا ہوں. جی ڈاکٹر صاحبہ کا میں بہت احترام کرتا ہوں اور شاید یہ میرے علاقے کی بھی ہیں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کا ٹھیک ہے کورٹ نے کنوکٹ کیا ہوا ہے، لیکن وہ کورٹ کی اجازت سے اور پھر اسد عمر کے بقول عمران خان کی پرسنل پرمیشن سے باہر گئے ہیں، اور وہ واپس آئیں گے تو یہ آپ ان کا لیگل پروسیس مکمل ہوگا. 100% انہوں نے کہا یہ عمران خان کا فیصلہ تھا نواز شریف کو باہر بھیجنے کا. جی اسد نے یہ کہا. نمبر 2، جو آپ شہباز شریف صاحب کا کہہ رہے ہیں وہ قابل افسوس ہے، انہوں نے جو لینگویج استعمال اگر کی تھی اس پہ ایون سرزنش نواز شریف صاحب نے بھی کی تھی اور شہباز شریف صاحب نے معذرت بھی کی تھی. تو کیا عمران خان صاحب بھی اس طرح کی اگر کہیں بد کلامی ہوتی ہے تو اس کی معذرت کریں گے؟ وہ تو ہاتھ ملانے کو بھی تیار نہیں ان لوگوں کے جن کے کیسز ابھی چل رہے ہیں. تو اس لیے میرے خیال میں 2 wrongs don't make 1 right. آپ کہہ رہے ہیں شہباز شریف صاحب نے جو یہ بیان دیا تھا کہ میں سڑکوں پہ گھسیٹوں گا زرداری صاحب کو، چوک پہ الٹا لٹکاؤں گا، پیٹ پھاڑ کے پیسے نکالوں گا، اس پہ ان کی سرزنش کی تھی نواز شریف صاحب نے اور شہباز شریف صاحب نے معافی مانگی تھی. ٹھیک ہے جنرل صاحب، معذرت بھی کی تھی کہ انہوں نے غلط کیا. اچھا، اس کے بعد ابھی آپ بات کر رہی ہیں سسٹم آف گورنمنٹ کی. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ سسٹم آف گورنمنٹ پہ ضرور ڈیبیٹ ہو، ڈیلیبریشنز ہو، کوئی بھی نظام ہو. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نظام کی بات نہیں ہوتی، نظام چلانے والوں کی بات ہے. آپ کے پاس ایک ویژنری ایک لیڈر ہو جو اکراس دی کریسٹ جو ہے وہ دیکھ سکے کہ کرنا کیا ہے، اس کو کوئی ٹیم کی سلیکشن کا پتہ ہو، کوئی گورننس کا ایکسپیرینس ہو. دنیا کے اندر ڈکٹیٹر بھی کامیاب ہوئے. میں نے اگلے دن بھی اگزامپل دی ہے، ساؤتھ کوریا میں جنرل کلارک نے تقریباً 20 سال لگائے. آپ کا یہ جو جاپان ہے ماڈرن، اس کی بنیاد ایک جنرل میکارتھر نے 5 سال شروع میں کوئی جمہوریت نہیں تھی رکھی. شیخڈم بھی ہیں، کنگڈم بھی ہیں، پارلیمانی نظام بھی ہیں.
صدر ڈیگال آئے تھے فرانس میں تو پارلیمانی سسٹم تھا, انہوں نے صدارتی مایا. لیکن اٹ از ناٹ دی سسٹم, آئی ٹیل یو دیز آر دی پرسنالٹیز. آپ اگر اپنا کام ٹھیک کریں اور اپنی ٹیم ٹھیک بنائیں اور اپنے جوڈیشل ریفارمز کریں اور آئین کے مطابق چلیں تو سسٹم تو کوئی بھی چل سکتا ہے. لیکن ابھی اس سٹیج کے اوپر چونکہ تحریک انصاف تو کارنر پہ ہے اور ان کو یہ پتا ہے کہ مہنگائی کی وجہ سے ان کی وہ جو پاپولیرٹی یہاں گری اور یہاں ووٹ نہیں, پھر انہوں نے اوورسیز کے ووٹوں پہ تکیا, پھر وہ ای وی ایم کا تکیا, پھر ابھی شاید ایک یہ سوچ آ رہی ہے کہ شاید ایک ہی طریقہ ہے کہ اگر اس طرح کام کریں گے تو چاروں صوبوں سے کر کے کو کرے گا. کوئی بھی سسٹم آ جائے یہ متفقہ طور پہ بیٹھ کے ہی آپ کو بات کرنی پڑے گی. لیکن آپ کو یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ آپ کا آئین 73 کا جو بنا مشکلات سے بنا اور اس میں 4 صوبے ہیں, یا تو ان صوبوں کو بڑھائیں اور 20-25 صوبے بنا دیں, چھوٹے چھوٹے یونٹ, اور سب کو یہ ایکسیپٹیبل ہو تو پھر ایک آپ ریفرینڈم کرائیں اور اس کے بعد جو سسٹم آپ کو ایکسیپٹیبل ہے جو لوگوں کی ضروریات کو پورا کرے. بٹ ادروائز اس طرح کا وہ ظاہر ہے اس کے لیے پھر آپ کو دستور ساز اسمبلی موجودہ جو ہے وہ کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی تو ہے نہیں, لیجسلیٹو اسمبلی ہے. اچھا, لیکن آپ نے یہ بات درست کی کہ کوئی بھی نظام ہو, نظام کا مسئلہ نہیں ہوتا, اس کو چلانے والوں کی بات ہوتی ہے. لیکن حسن مرتضیٰ صاحب, کیا وجہ ہے کہ آپ لوگوں کو بھی یہ لگ رہا ہے کہ اس ڈیبیٹ کے پیچھے کہیں نہ کہیں کوئی اور محرکات ہیں, کچھ اور عوامل کار فرما ہیں, یا آپ سمجھتے ہیں کہ صرف اور صرف ویسے ہی کیمپین ہے, ویسے ہی بات چیت ہے کسی ڈسٹریکشن کے لیے؟ دیکھیں جی, میں ڈاکٹر صاحبہ کو تھوڑا سا رسپونڈ کروں گا. جی, ڈاکٹر صاحبہ کا میں بڑا احترام کرتا ہوں, وہ ایک جینون پولیٹیکل ورکر ہے اور ایک سیاسی خاندان سے ہی ان کا تعلق بھی ہے, اور میں ان کا بڑا احترام کرتا ہوں. جی, اور خاص کر کے جب وہ بیمار ہوئیں تو اس کے بعد میں نے یہ کبھی سوچا بھی نہیں ہے کہ میں نے ان کے ڈپارٹمنٹ پہ بھی کوئی کویشچن کرنا ہے. وہ قابل احترام ہے میرے لیے اور ہمیشہ رہیں گی. گزارش یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ آپ نے باہر کہا کہ خان صاحب کی جائیدادیں کوئی نہیں ہیں, مان لیتے ہیں, یہ ہماری بات نہیں ہے, یہ ان کے اندر کی باتیں ہیں. آپ پرویز خٹک کو آپ نے سنا ہے جو کچھ اس نے کہا, پھر نور عالم کی گفتگو بھی سن, یہ ان کے اندر کی جو آوازیں اٹھ رہی ہیں نا جی. یہ سوال اس پہ ہے کہ آپ 300 کنال کے گھر میں رہ رہے ہو, آپ کا کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے, آپ کہتے ہیں میرا وہ گھر بھی فری میں چل رہا ہے. آپ کے بچے جو ہیں وہ انگلینڈ میں رہتے ہیں, انگلینڈ میں پڑھتے ہیں, سارا کچھ کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں ہماری نہ کوئی انگلینڈ میں جائیداد ہے. کیا کوئی 1 روپے کا ثبوت آپ دے سکتے ہیں جو آپ کے ماہانہ کے اخراجات ان کے یہاں سے پاکستان سے جا رہے ہو, کس بینک سے, کوئی ڈی ڈی, کوئی ڈرافٹ, کوئی ٹی ٹی, کوئی چیز کسی کا تو کوئی بتائے نا جی. نہ آپ جائیداد مانتے ہیں, نہ آپ یہاں سے پیسہ باہر بھیج رہے ہیں جو ان پہ خرچ ہو رہا ہو, اور آپ کہیں جی کہ وہ ویسے ہی پل رہے ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ سوال کھڑے کرتی ہیں. آج تو انہوں نے تو یہ بھی کہا کہ میں تو کپڑے بھی میڈ ان پاکستان پہنتا ہوں, کبھی میں نے باہر کے کپڑے بھی نہیں پہنے. میں ان کے کپڑوں کی تو بات ہی نہیں کر رہا نا جی, میں تو بچوں کے کپڑوں کی بات کر رہا ہوں کہ وہ جو پاکستان سے یہ بھیجتے ہیں اس کا کوئی ثبوت تو دیں نا جی. وہ تو ہم عوام ہیں, اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا جا سکتا ہے, اگر ان سے پوچھا جا سکتا ہے جی کہ یہ کپڑا مال غنیمت میں تو اتنا نہیں تھا, تو وہ ثبوت دے سکتے ہیں, تو یہ بھی دے دیں گے بچوں کے ثبوت. جو پیسے باہر جاتے ہیں جس سے بچے پڑھ رہے ہیں وہ یہ بھی ثبوت دے دیں گے. گزارش یہ ہے کہ ادویات جو مہنگی ہوئی ہیں وہ اس مہنگائی کی بات ہم نہیں کر رہے, ہم تو وہ عامر کیانی اور وہ ظفر مرزا اور وہ سارا کچھ جو پیچھے سکینڈلز آتے رہے, جو 500 ارب کا ٹیکہ لگا کے چلا گیا, ہم تو ان دوائیوں مہنگی کی بات کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحبہ. ہم تو کوئی اور مہنگائی جو بین الاقوامی ہے جو پوری دنیا میں ہے, اس مہنگائی کا تو ہم کہہ ہی نہیں رہے آپ سے. ہم تو اس مہنگائی کا کہہ رہے ہیں جو 500 ارب کا ٹیکہ لگا کے آپ کا بندہ چلا گیا ہے, اس کا پوچھ رہے ہیں ہم کہ اس کا جواب کس نے دینا ہے. گزارش یہ ہے جی کہ اس حکومت کا یہ وتیرہ بن چکا ہے کہ یہ ایشوز سے توجہ ہٹانے کے لیے آئے دن نون ایشوز کھڑے کرتے ہیں کہ لو جی آج صدارتی نظام میں, بھائی کسی تو یہ والی بھی ڈسٹریکشن ہے, صدارتی نظام والی جو ڈیبیٹ آج کل ہوئی ہے. ایک آئین کے تحت یہ ملک چل رہا ہے, ایک 73 کا متفقہ آئین ہے جس کے مطابق یہ پارلیمانی جمہوری نظام چل رہا ہے. اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے صدارتی نظام کی. اگر آپ کو اتنی خواہش ہے صدارتی نظام لانے کی
تو آپ اسمبلی کے اندر 2/3 اکثریت لائیں, آپ ساری اکائیوں کو اکٹھا کریں, اس کے فیڈریٹنگ یونٹس ہیں, آپ ان کو, آپ یہ تو اس طرح تو نہیں کر سکتے کہ آپ کسی سے پوچھیں ہی نہ, آپ اتنے ہی شہنشاہ اور آپ کو بادشاہت مل گئی ہے کہ آپ صبح اس میں ایک حکم نامہ جاری کریں کہ جی آج فلاں. یہ خواہش امیر المومنین کی جنرل ضیاء الحق کی بھی تھی, نہیں پوری ہو سکی تھی. یہ ملک آئین کے تابع چلے گا, آئین اور قانون کی پاسداری ہوگی. اس قانون کے, اس آئین کے لیے ہم نے بڑی قربانیاں دی ہیں جی. 73 کے آئین کے لیے ہم نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہوئے ہیں. ہمارا عدالت میں پینڈنگ پڑا ہوا, اور آج بھی ہم ان سے انصاف مانگ رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں جی, یہ توجہ ہٹانے کے لیے ہیں. آج لوگوں کے پاس روٹی نہیں ہے, آج لوگوں کے پاس کپڑا نہیں ہے, آج لوگوں کے پاس دوائیاں اور علاج نہیں ہے. جس احساس کارڈ کا یہ ذکر کر رہے ہیں, وہ احساس کارڈ آپ دیکھیں گے, وہ احساس کارڈ لیے بندے پھر رہے ہوں گے اور ان کو کوئی دوائی دینے والا نہیں ہوگا. آج بھی وہ ہاسپٹلز میں لے کر جاتے ہیں. میرے پاس ڈاکٹر صاحب اس کا ذرا جواب دے دیں. ہاسپٹل ہے, ان کے بچوں کی بات ہوئی, بچوں کا تو مجھے جو پتا تھا وہ میں نے بتایا, آپ بتائیں گی بہتر کہ وہ شاید والدہ ہی ساری ذمہ داریاں سنبھال رہی ہیں اور دوائیوں پہ اور اخراجات پہ. ڈاکٹر صاحبہ دیکھیں, میرا خیال ہے مرتضیٰ صاحب, آپ یقیناً میرا خیال ہے کچھ تھوڑے سے بہت ہی زیادہ بددل ہوئے ہیں اس بات سے, لیکن پوری یقین سے میں آپ کو بتا رہی ہوں پچھلے 3.5 سال سے, اور میں آپ سے کبھی غلط بیانی نہیں کروں گی, کہ آپ کو پتہ ہے ہم نے 30% لوگوں کو ہیلتھ کارڈ, صحت کارڈ دیے ہوئے تھے. اور ہیلتھ کارڈ کی جو میرے پاس اس وقت فگرز موجود ہیں, اس کے مطابق 7 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے ان صحت کارڈ کے اوپر سہولت لی. لاہور ڈویژن کے اندر ہم نے 1 تاریخ کو صحت کارڈ شروع کی ہیں. آج کے دن تک آج آپ کو پتہ ہے 23 تاریخ ہے, 35,000 بندے جو ہیں اس ہیلتھ کارڈ سے مستفیض ہو چکے ہیں. دیکھیں, ہم میں اتنی بھی وسعت دل ہونا چاہیے کہ کوئی اچھا کام ہو رہا ہے, کیونکہ آپ کو اور مجھے پتا ہے کہ آپ کو بھی عوام کے مسئلے جو ہیں وہ آپ کے دل کے بڑے قریب ہیں, اور میرے بھی دل کے قریب ہیں, کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ صحت کی سہولتیں دیں لوگوں کو. تو یقیناً آپ اس پہ پورا اعتماد رکھیں کہ جو کارڈ ہم دے رہے ہیں یہ ایک اچھی نیت سے 10 لاکھ کی سپورٹ فیملیز کو دے رہے ہیں. کیونکہ جو سٹیٹسٹک سامنے آئے اس میں دیکھا گیا کہ 70% ہماری آبادی جو ہے وہ صحت کی سہولت پرائیویٹ سیکٹر میں جا کے لیتی تھی اور جیب سے پیسے دیتی تھی. یہ کارڈ دینے کی وجہ سے اگر حمید لطیف میں ایک غریب آدمی جا کے اور اس نے اپنا دل کا علاج کروا لیا, تو بتائیے اس میں کوئی برائی ہے؟ یا اگر اب امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہم ہر چیز جب انٹروڈیوس کراتے ہیں اس کو ہمیں 3 سال اس کو اسیسمنٹ میں دیکھا, کیا مسئلے ہو سکتے ہیں, واٹ آر دا شارٹ کمنگز, کتنے ہاسپٹل امپینل کریں گے. تو آپ یقیناً میں آپ کو بتاؤں کہ بہت سائنٹیفکلی اس پہ بڑی محنت کر کے یہ صحت سہولت کارڈ, یہ تو ان سے پوچھیں جنہوں نے اس سے مستفید ہوئے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, کوئکلی بتا دیجیے مجھے, بریک کے لیے بھی جانا ہے. انہوں نے کہا وزیر اعظم صاحب کے بچوں کے حوالے سے کہ وہ کیا پیسے باہر بھیجواتے ہیں, ان کے اخراجات. ہاں جی, دیکھیں جی, اب میں یہ جہاں تک وزیر اعظم کے بچوں کا تعلق ہے, آپ بتائیے نا, آپ اور میں ٹیکس پے کرتے ہیں نا, آپ بھی ٹیکس پے کرتے ہیں, میں بھی پے کرتی ہوں, وزیر اعظم بھی ٹیکس پے کرتے ہیں, آپ اپنے انکم پہ ٹیکس پے کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے آپ انکم ڈکلیئر کرتے ہیں اور ٹیکس پے کرتے ہیں. آپ کا تو اس وقت ہمارے پارلیمان میں, آپ کے اور میرے پارلیمان میں ہمارے اپوزیشن لیڈر جو ہیں انہوں نے تو صرف 5 لاکھ ہی ٹیکس دیا ہے. ان کی تو بیچاروں کی انکم ہی کچھ نہیں ہے. اتنی تو میں نے بھی دے دیا, یا اس سے تھوڑا سا کم ہوگا. میں صرف آپ کو بتا رہی ہوں کہ انکم ٹیکس ایکچولی ٹیلز یو ایگزیکٹلی واٹ دا پرسن از ڈوئنگ. وہ کیا کر رہا ہے, اس کی انکم کتنی ہے, اس پہ اس نے کتنا ٹیکس دیا. ہم دیکھیں نا, ہم لوگ یہ چیزیں ریٹورک میں کرتے ہیں, لیکن امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا بھی چاہیے نا کہ واٹ آر دا پروفس. آپ کو بھی پتا ہے کہ خان صاحب کی علیحدگی ہوئی بھی ہے, آپ کو بھی پتا ہے بچے جو ہیں وہ والدہ کے پاس ہیں, اور اگر میں ماں ہوں اور میں افورڈ کر سکتی ہوں تو باپ بھی سپورٹ کرتا ہے اور ماں بھی سپورٹ کرتی ہے. ایسے تو نہیں ہوگا نا کہ بچے اکیلے, ماں نے کہا کہ نہیں کیونکہ میری علیحدگی ہو گئی ہے اور ڈائیورس ہو گئی ہے, میں اپنے بچوں کو پیسہ نہیں لگاؤں. مجھے ایک بریک لینے دیجیے, بریک سے واپس آئیں گے تو ہم ڈسکشن کو یہیں سے آگے. اسٹے ٹیونڈ.
वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। डॉक्टर साहब, इससे पहले मैं जनरल साहब की जानिब जाऊं, मुझे एक सवाल का मुख्तसरन जवाब दे दीजिएगा। स्पेशली हमारी जो लाहौर में इस वक्त टीम मौजूद है उनकी तरफ से सवाल किया जा रहा है कि पूरे लाहौर में पैनाडोल की शॉर्टेज है और कहीं से ये मुयस्सर नहीं है। जी सादिया, पैनाडोल एक्चुअली बेसिकली इट्स अ ब्रांड नेम। पैनाडोल असल में पैरासिटामोल है जी। पिछली दफे भी जब जब भी कंपनीज जो है ना एक सेट अमाउंट ऑफ मेडिसिन प्रोड्यूस करती हैं, इस वक्त आपको पता है ओमिक्रॉन की वजह से, क्योंकि ओमिक्रॉन के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और एक सिंपल इलाज जो है वो पैनाडोल 2 गोलियां। लेकिन अगर पैनाडोल अवेलेबल ना हो तो पैरासिटामोल और पैरासिटामोल के डिफरेंट ब्रांड्स सब अवेलेबल हैं। ये नहीं है कि मार्केट के अंदर पैरासिटामोल भी अवेलेबल नहीं है। जहां तक पैनाडोल का ताल्लुक है, इसके बारे में ऑलरेडी हमारा ड्रग डिपार्टमेंट जो है इट इज वर्किंग ऑन इट टू इंश्योर कि वो एक्स्ट्रा स्टॉक लेके आए मार्केट के अंदर। ये ड्रग इंडस्ट्रीज जो है नेचुरली, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा मुनाफा तो होता नहीं है, तो ये लिमिट रखते हैं कि भाई जितनी सालाना आपकी जरूरत होती है उसके मुताबिक प्रोडक्शन ऑलरेडी काम हो रहा है। इस पे एकदम जब बढ़ जाती है तो स्टॉक जो है वो कम था, इस वजह से। ठीक है, मैं जनरल साहब मूविंग ऑन, ये जवाब क्योंकि मुझसे सवाल ब्रेक में किया जा रहा था, हमारी लाहौर की टीम ने कंसर्न शो किया तो डॉक्टर साहबा की मौजूदगी का फायदा उठाते हुए मैंने उनसे पूछ लिया। जनरल साहब ये बताइए कि आज एक और चीज़ भी जो काफ़ी दिनों से चल रही है और उसके बाद फिर DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो रही थी, उन्होंने भी कहा कि ये जो डील्स की खबरें कि कुछ ना कुछ हो रहा है, अंडर द टेबल कोई डील हो जाती है, बिहाइंड द सीन्स कोई ना कोई चीज़ें मुलाकातें चल रही होती हैं। उन्होंने कहा कि फ़ौज को इसमें मत लाएं, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है सियासत से, किसी एक जमात को सपोर्ट नहीं कर रहे, किसी के साथ डील नहीं कर रहे। तो ये आज जो वज़ीर आज़म साहब ने कहा है कि ये जो डील वाला शोशा ये आपकी पार्टी ने नवाज शरीफ साहब की तरफ से, इसलिए उन्होंने ये शोशा छोड़ा कि वो आप चाहते थे कि आपकी पार्टी इंटैक्ट रहे। तो क्या इस चीज को लेके या जिस अंदाज की ऑपोजिशन PMLN की तरफ से हुई है, पार्टी किसी टूट फूट का शिकार है? या देखिए, आप खुद इसका सोचे ना कि PMLN का कौन सा लीडर है, किसने कब कहा कि हम डील करना चाहते हैं। वो तो कैटेगोरिकली इसको रिजेक्ट कर रहे थे, कंट्रडिक्ट कर रहे थे, ये डील का देयर इज नो क्वेश्चन। हम ये चाहते हैं, जो मुस्लिम लीग नून की पॉलिसी है कि आइन के मुताबिक जो ट्राइकॉटमी ऑफ पावर है, जो हर अदारे का अपना अपने हकूक है, उसमें रह के और 73 आइन के मुताबिक हम चलें तो वही बेस्ट तरीका है। लेकिन आपने शेख रशीद साहब का वो बयान भी सुना होगा कि ये हाथ जो हमारे सर पे आपके सर पे नहीं आएगा। आप देखिए, ये इकरारी जुर्म है कि यानी दिस मीन्स कि आप अपने पांव पे नहीं खड़े हो सकते। और उन्होंने ये भी कहा कि मुझे कहा गया इसकी तरदीद कर दूं, लेकिन मैं तरदीद नहीं करता। हाँ, नहीं करता। तो देखिए ना, इससे बड़ा सबूत जो है, डॉक्टर साहब खुद भी रियलाइज करेंगी कि भाई मैं यही कह रहा हूं कि ये लोग पोरस के हाथी हैं अपनी। यानी आप ये देखिए कि दी मोमेंट, और ये शायद सच्ची बात भी कह रहे हैं कि जिस वक्त PMLQ या MQM या ये जो इत्तेहादी जिन्होंने खड़ा किया हुआ है, उनको ये तासर हो जाए कि ओके आपने इलेक्शन लड़ना है, बाद में आप अपने फैसले खुद करें, तो उन्होंने अगर अपने फैसले खुद किए अपनी खुद पॉलिटिकल लाइफ के लिए, तो ये हुकूमत फिर टूट जाएगी। मैं ये कहना चाहता हूं कि शाजिया के देखें, हमें कौमी सतह पे बखुदा सोल सर्चिंग करनी पड़ेगी अक्रॉस दी बोर्ड, हुकूमत भी अपोजिशन भी। ये मुल्क बड़ी कुर्बानियों के साथ हासिल हुए। आज हमारी मेंटालिटी ये हो गई है कि हर पार्टी जो है वो चाहती है थ्रू हुक और क्रोक, चोर दरवाजे से भी दाखिल हो के ख्वाब अदारों को बदनाम करें, अदलिया को इन्वॉल्व करें, आ जाएं, और फिर जब हुकूमत में होते हैं तो वो कहते हैं कि कोई भी तरीका हो हम इक्तदार को न छोड़ें, लेकिन हुकूमती क्योंकि हम इंडिस्पेंसिबल हैं, बाकी सब चोर और मुलाकातों का जिक्र करते हैं, वो 4 नाम लिए जाते हैं कि जी वो मुलाकातें जाके कर रहे हैं, नामों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं। देखिए शाजिया, उनका देखिए, उनका मसला ये है कि अफवाज पाकिस्तान का अदारा, ये एस्टेब्लिशमेंट जो है, ये हमारे दिल और जान से करीब है। ये एक रियासती अदारा है। ये क्या कहते हैं किससे कौन मिला, यानी ना ये बताते हैं कौन मिले हैं और ना ये बताते हैं किसको मिले हैं, और मिले हैं तो किस पर्पस के लिए मिले हैं। देखिए, आज जो सब मुहिब मतलब जमातें जो है उनकी जो ख्वाहिश है, इवन तारीख इंसाफ के अंदर बहुत अच्छे लेकिन किससे मिले ये कोई नहीं बताता। जी देखिए,
کنٹرڈکٹ. میں یہ کہنا چاہتا ہوں ہر جماعت آج جو کہ ایون بہت سے لوگ جو تحریک انصاف کے اندر بھی بڑے ڈیڈیکیٹڈ کام کرنے والے آنسٹ یہ ڈاکٹر صاحبہ جیسے لوگ ہیں وہ یہی سمجھتے ہیں کہ فیئر الیکشن ہو اور پبلک جس کے ساتھ ہو وہ حکومت کے اندر آئے اور وہ ڈیلیور کرے اور وہ نہ کرے تو اپوزیشن اس کے اوپر پریشر ڈالے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اداروں کو ہم کنٹروورشل نہ بنائیں, اداروں کو انوالو نہ کریں, کیونکہ جو طریقہ کار یہ اصلاحات کا اور یہ ای وی ایم کا اب ظاہرہ الیکشن کمیشن نے تو کروانے ہیں, وہ ایک قانون جب بن جائے گا تو وہ تو اس کے تابع ہیں اور وہ کروا بھی رہے ہیں. اب آپ لوگ اس کو نہیں مانتے, نہ پی ایم ایل این مانتی ہے, تو اگین پھر ان پہ بھی سوال اٹھے گا. کوئی بھی جماعت ہارے گی وہ کہے گی دھاندلی ہوئی ہے ہمارے ساتھ. دیکھیں سعدیہ, یہی بات تو ہم کہتے ہیں کہ حکومت اس طرح نہیں چلتی, حکومت اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلتی ہے. ان کے یہ جو ہمارے نیشنل ایشوز ہیں ان پہ ہمیں کنسنسس بھی کرنا پڑتا ہے, ہمیں مل کے بیٹھنا بھی پڑتا ہے, ہمیں بات بھی کرنا پڑتی ہے. اب یہ کیا ہے جو آئین سے ہٹ کے بندہ کہے جی کہ میں فلاں کو مانتا ہی نہیں. بھائی جو حیثیت اس کی آئینی ہے اس کو آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا. یہ آپ کے اندر کی گرج جو ہے اس سے ملک نہیں چلے گا کہ میں فلاں کو نہیں مانتا. ای وی ایم پہ ہمیں صرف یہ تحفظات ہیں کہ ای وی ایم کو جو آپریٹ کرنے والا ہے, جو آپریٹر ہے ای وی ایم پہ, وہ کون سے ریزلٹس لے گا. آپ ہمارے تحفظات دور کریں, آپ بیٹھے ہمارے ساتھ, ہم مشین پہ جانے کو تیار ہیں. ہمیں مشین پہ کیا اعتراض ہے. یہ پچھلے دنوں مشین کے ذریعے قرعہ اندازی ہوئی ہے اسلام آباد کے اندر, آپ اس سے پلاٹ نکلے ہیں, نیلام ہوئے ہیں, وہ سی ڈی اے کے پلاٹس تھے. اس میں کن لوگوں کے نکلے ہیں پلاٹس؟ کسی عام آدمی کا کوئی پلاٹ نکلا ہے تو مجھے بتائیں, کسی کوئی غریب آدمی کا نکلا ہے تو بتائیں. اگر اتنی سمجھدار مشین ہو کہ وہ صرف اور صرف جو ہے وہ مالی سہولت کاروں کے اور بیوروکریٹس کے اور جوڈیشری کے اور یہ پلاٹس نکالتی رہے, عام آدمی کے نہ نکالے, تو اسی قسم کی اگر ای وی ایم بھی ہونی ہے کہ اپنے مرضی کے ریزلٹس لینے ہیں اس سے, تو یہ ممکن نہیں ہے. آپ کے پاس اس وقت ٹائم ہے, آپ متعلق جو بات کرنی ہے آپ مل کر بیٹھیں, آپ وہاں بات کریں, اور ای وی ایم پہ ساروں کو آپ کو اعتماد میں لینا پڑے گا تبھی اس کے ریزلٹس کوئی مانے گا. اسپیشلی اس قرعہ اندازی میں جو اسلام آباد میں پلاٹس کے لیے ہوئی. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب فرمائیے, جواب دیجیے. اسلام آباد کے پلاٹس کے لیے میں حسن بھائی سے یہ بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ حسن بھائی, غریب آدمی نے اسلام آباد کا پلاٹ کے لیے اپلائی کر سکتا ہے؟ پہلے تو یہ آپ سوچ لیجئے, وہ تو بیچارہ اپلائی ہی نہیں کر سکتا, تو وہ تو اس گنتی میں نہیں آئے گا. وہی آئیں گے نا جن کے پاس پھر جج جی صرف کر سکتے ہیں, پھر صرف مالی سہولت کار ہی کر سکتے ہیں. جی یہ بھی تو زیادتی ہے نا. نہیں, آپ دیکھیں نا, سب سے بڑی بات ہے کہ ای وی ایم کو میں کیوں سپورٹ کر رہی ہوں. میرے حلقے کے اندر جہاں میں نے الیکشن لڑی, آپ یقین جانیے میں ہائی کورٹ کے پاس بھی گئی, میں نے ٹکرے مار مار کے تھک گئی. دے آر 30,000 ووٹس جن کی کوئی آئیڈینٹی مجھے ملتی نہیں ہے, میں ڈھونڈتی ہوں, وہ ہمارے علاقے میں نہیں ہوتے. ای وی ایم سے اگر دیکھیں نا, ای وی ایم کس نے کرنا ہے؟ الیکشن کمیشن نے. ہم سب کو اعتماد کرنا پڑے گا الیکشن کمیشن کے اوپر کہ الیکشن کمیشن اس کو پراپرلی کرے گی. ہمیں اس لیے سپورٹ کرنا چاہیے کہ کل فیئر اور فری الیکشن اگر ہوں گے. آپ کو یقین ہے, آئی ریممبر الیکشن کا بتا رہی ہیں کہ اس وقت اتنے مسائل کا سامنا آپ کو کرنا پڑا, بٹ آپ کو یقین ہے کہ اس سے یہ پروسیس بہتر ہو جائے گا. انفارچونیٹلی آئی ہیو رن آؤٹ آف ٹائم, آئی ہیو ٹو وائنڈ اپ ہیئر. ڈاکٹر صاحب آپ کا, حسن مرتضیٰ صاحب آپ کا, اور جنرل صاحب آپ کا بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. دیٹس آل فار ٹونائٹ. اجازت دیجیے, خدا حافظ.